बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ सिंध के एक गांव से है। मेरी कहानी आपको चौंका कर रख देगी। कभी कभार कुछ लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कम पढ़े लिखे और कच्चे अकीदे के लोग ख़ासकर ऐसे लोगों का निशाना बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंच जाती हैं। हमारे गांव में भी एक अजीब सी रस्म राइज थी। ये रस्म कब, कैसे और क्यों बनाई गई, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो आपको हैरान करके रख देगी। मेरा नाम नाजिमा है और मैं अंदरूने सिंध के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। हमारे गांव में तालीम के नाम पर ना ही कोई स्कूल था और ना ही कोई मदरसा। गांव के चौधरी ये चाहते ही नहीं थे कि गांव वाले तालीम हासिल करें और उनके मद्दे मुकाबिल आ जाएं। उनकी तो यही एक ख्वाहिश थी कि गांव के लोग हमेशा पस्ती में रहें और उनके हुक्म के गुलाम बने रहें। गांव का माहौल बहुत ही अजीब और गुटा गुटा सा था। गांव वाले अपने किसी भी मामले में खुद मुख्तार नहीं थे। गांव से बाहर जाना हो या शहर से किसी का मेहमान आना हो, बच्चों के रिश्ते करने हो या धूमधाम से उनकी शादियां करने की ख्वाहिश हो, गांव के चौधरी की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। गांव के चौधरी ने गांव के लड़कों पर इस कदर पाबंदियां लगाई हुई थीं कि वो गांव की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। हमारे गांव में मेरे कितने ही चचाजाद और खालाजाद भाई मौजूद थे, लेकिन आज तक मैं कभी उनसे बात भी नहीं कर सकी थी। गांव की लड़कियां भी जवान होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्हें फिर सारा वक्त घर में रहना होता, यहाँ तक कि गाँव के चौधरी की मर्जी से ही उनका कहीं रिश्ता तय कर दिया जाता और शादी हो जाती। आम तौर पर जब भी गाँव की बात होती है तो एक हरा भरा सा दिल खुश कर देने वाला मंजर जहन में आता है, लेकिन दर हकीकत हमारा गांव इसके बिल्कुल बरक्स था। गांव हरा भरा ज़रूर था, लेकिन इस हरियाली में कोई खुशी नहीं थी। गांव के मर्द और औरतें सभी एक मशीन की तरह सुबह उठकर अपने कामों पर लगते और रात का अंधेरा फैलने से पहले ही अपने घरों में कैद हो जाते। उन्हें इनकी मेहनत का मामूली सा मुआवजा चौधरी की तरफ से मिल जाया करता और उन्हें इस मुआवजे में अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती। अगर कोई चौधरी की बात से इख्तलाफ करने की कोशिश करता या चौधरी के बनाए गए उसूलों की खिलाफ वर्जी करता तो उसे ऐसी सख्त सज़ा दी जाती कि सारे गांव के रोंगटे खड़े हो जाते। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे अंदर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार करने लगी, लेकिन हमारे गांव में लड़कियों का किसी भी मामले में आवाज़ उठाना भी एक गुनाह समझा जाता था और तालीम हासिल करने की बात तो चौधरी साहब के नज़दीक एक गाली की तरह थी। जब जब मैंने अब्बा से तालीम का जिक्र किया, अब्बा ने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया कि अगर गांव के चौधरी को तेरी सोच का इल्म हुआ तो वो तुझे बागी करार देकर कोई सज़ा सुना देंगे। इसका नतीजा ये निकला कि मैं भी सारे गांव वालों की तरह ख्वाहिश रखने के बावजूद भी अनपढ़ और जाहिल रह गई। सारा दिन अम्मा के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती, शाम के वक्त अपनी सहेलियों के साथ खेतों में खेल कूद के लिए निकल जाती। ऐसे ही एक शाम मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी जो मेरी सहेली हिना ने बताया कि आज रात उसे गांव से बाहर बनी और ताग की छत पर लेटना है। हिना की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मगरिब के बाद तो गांव में अंधेरा फैल जाता था और गांव की लड़कियां और औरतें घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं, तो फिर वो इतनी रात गए और ताग की छत पर लेटने की बात क्यों कर रही थी। हिना कहने लगी, अरे नाजिमा, क्या तुझे नहीं पता कि गाँव में जो भी लड़की नई नई जवान होती है उसे वो ताग की छत पर लिटाया जाता है। ये हमारे गांव का असूल है और यह असूल चौधरी साहब की तरफ से बनाया हुआ है। कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मैं भी हफ्ता भर पहले ही जवान हुई हूँ और आज पाक होने के बाद मुझे भी इस रस्म की अदायगी करनी है। सुना है कि अगर जवान होने वाली लड़की की किस्मत अच्छी हो तो ऐसा करने से गाँव की फसलों में खूब पैदावार होती है और गाँव फलता फूलता है। हिना की बात सुनकर मैं हंसने लगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि अगर लड़की की किस्मत अच्छी ना हो तो क्या गाँव की फसलें उजड़ जाएंगी? मेरी बात सुनकर हिना कहने लगी, कभी तो अच्छी ज़ुबान निकाला कर अतिया। लड़की की बदकिस्मती से गांव की फसलों को तो कुछ नहीं होता, अलबत्ता उसकी अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि बदकिस्मत लड़की और ताक की पाक छत पर लेटने से हामिला हो जाती है। हिना की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया था। इत्तेफाक की बात थी कि मैंने आज तक कभी ऐसी किसी रस्म के बारे में नहीं सुना था, या शायद मेरे सामने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं निकला था। इसलिए हिना की बातें मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। मैं वापस मगरिब से पहले खेलकर अपने घर लौट आई थी, लेकिन हिना की बात मेरे जहन में रह गई। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, मैं ही सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे 2 भाई थे, इसलिए मैं ये सवाल किसी से
پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہی صبح جا کر ہینا سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ رات بھر اس نے اتاق کی چھت پر کیا کیا اور وہ قسمت والی ہے یا پھر بد قسمت۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی، مجھے رہ رہ کر ہینا کا خیال ستاتا رہا تھا۔ رات ہوتے ہی گاؤں کے کتے بری طرح بھونکنے لگتے تھے۔ ہینا اکیلے کیسے چھت پر لیٹی ہوگی؟ اتاق تو ویسے ہی گاؤں سے باہر کے حصے میں بنی ہوئی تھی۔ انہی ساری سوچوں میں الجھتے ہوئے فجر کی اذان ہوگی اور میں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ جیسے ہی سورج چڑھنے لگا میں نے گھر سے نکلنے کے لیے تیاری پکڑ لی۔ اماں مجھے سویرے سویرے تیار ہوتا دیکھ کر کہنے لگی، نہ گھر کی صفائی ہوئی ہے نہ ہی گاؤں کے نل سے پانی بھرا گیا ہے، تو کہاں کی سیر کی تیاری کر رہی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کو بتایا کہ میں ہینا کی طرف جا رہی ہوں۔ رات کو وہ اتاق کی چھت پر سوئی تھی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ قسمت والی ہے یا بد قسمت۔ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، تجھے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے چودھری صاحب کے غضب کا علم نہیں ہے؟ بلا مقصد تجھے صبح سویرے گاؤں میں گھومتا دیکھیں گے تو شامت آ جائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب تجھے بھی اتاق کی چھت پر لیٹنا ہوگا، کیونکہ تو بھی اب جوان ہونے والی ہے، تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اماں نے مجھے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیا اور گاؤں کے کام سونپ دیے۔ میرے اندر ابھی بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور مجھے شام کا انتظار تھا، کیونکہ شام کو یقیناً ہینا کھیلنے کے لیے آتی اور میں اس کو پکڑ کر بہت سارے سوال پوچھتی۔ بھلا اتاق کی چھت پر سونے سے بھی کوئی حاملہ ہو سکتا تھا؟ بس یہی ایک سوال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ دیکھا جاتا تو میری عمر صرف 12 سال کی تھی، لیکن گاؤں میں لڑکیاں وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتی ہیں۔ گھر میں بڑوں کے ساتھ سارا وقت گزارنے کی وجہ سے کم عمری میں ہی انہیں ہر بات کا علم ہوتا ہے، اس لیے مجھے بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ایسی کوئی لڑکی ماں نہیں بن سکتی، اس کے لیے شادی ضروری ہے۔ سارا دن بڑی مشکل سے گزارا اور شام جب میں کھیلنے کے لیے گئی تو ہینا کھیلنے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میں سیدھے اس کے گھر چلی گئی، جبکہ اماں نے کسی کے بھی گھر جانے کے لیے منع کیا تھا۔ گاؤں میں بلا ضرورت کسی کو کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ہینا کے دروازے پر پہنچی تو اس کی ماں مجھے دیکھتے ہی غصہ کرنے لگی۔ ناظمہ، تو یہاں کیوں آ گئی ہے؟ معلوم نہیں ہے کیا چودھری صاحب کے حکم کے بغیر کوئی کسی کے دروازے پر نہیں جا سکتا؟ چودھری صاحب کو بھلا ہمارے ایک دوسرے سے ملنے سے کیا مسئلہ ہے؟ ہر بات میں اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، میرا تو اس گاؤں میں دل ہی نہیں لگتا۔ میں صدا کی منہ پھٹ تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے جو دل میں آیا کہہ دیتی تھی۔ میری بات سنتے ہی ہینا کی اماں یعنی رحیمہ چاچی نے ایک زوردار چماٹا میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی، آئندہ چودھری کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہ کرنا، خود تو مرے گی ہی ساتھ میں ہمیں بھی لے ڈوبے گی۔ چاچی اچانک ہی ڈر گئی تھی۔ گاؤں میں سب کا ہی حال ایسا تھا، جب بھی چودھری کا ذکر آتا سب ایسے ڈرنے لگتے جیسے وہ چودھری نہیں بلکہ نعوذ باللہ خدا ہو۔ میں نے چاچی سے کہا، اتنا بھی کیوں ڈرتی ہو؟ چاچا ہے نا تمہارے ساتھ۔ میری بات سن کر چاچی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، تجھے تو کچھ بھی سمجھانا بالکل بیکار ہے، یہ بتا تو یہاں کیوں آئی ہے؟ چاچی کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ میں ایک ہی بات کے پیچھے لگ جایا کرتی تھی، اس لیے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چاچی، میں ہینا سے ملنے کے لیے آئی ہوں، مجھے اس سے ملنے دیں۔ چاچی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ کہنے لگی، تجھے اس سے کیا کام پڑ گیا؟ چاچی کے تیور بدل گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، چاچی آج وہ کھیلنے نہیں آئی، اس لیے میں اسے دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ چاچی کہنے لگی، اب وہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کا گاؤں میں کھیل کود بند ہو گیا ہے، آج کے بعد کبھی کھیلنے نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے کہ جوان ہونے کے بعد لڑکی کھیل کود کے لیے گاؤں میں نہیں نکلتی، بلکہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو چاچی؟ تو کیا اب تم بھی ہینا کی شادی کر دو گی؟ میری بات سن کر چاچی کہنے لگی، ہاں، چودھری صاحب کے حکم پر ہم ہینا کی شادی کر دیں گے۔ ایک دفعہ معلوم ہو جائے کہ ہینا خوش قسمت ہے یا پھر بد قسمت تو ہی چودھری صاحب کا فیصلہ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے چاچی کے چہرے پر عجیب سی پریشانی چھا گئی تھی۔ چاچی یقیناً وہی بات کر رہی تھی جو ہینا نے مجھے بتائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ میری دوسری سہیلیوں کی طرح اب ہینا بھی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی پکی سہیلیاں تھیں، اسی جدائی کا سوچ کر ہی مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے میری ساری دوستوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ گاؤں میں تو شادی بھی بہت ہی سادگی سے ہوتی تھی، میں اپنی کسی بھی سہیلی کی شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ چودھری صاحب لڑکی اور اس کے گھر والوں کو حویلی میں بلاتے اور اپنی مرضی سے شادی کروا دیتے۔ میری کچھ سہیلیاں تو شادی کے بعد پلٹ کر گاؤں واپس بھی نہیں آئی تھی۔ وہ کہاں تھی اور کیوں نہیں آئی تھی
مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ چاچی نے مجھے ہینا سے ملنے بھی نہیں دیا تھا اور ڈانٹ کر گھر واپس بھیج دیا تھا کہ اگر تیری ماں کو پتہ چلا کہ گاؤں کے گھروں میں گھوم پھر رہی ہے تو تیری خیر نہیں ہوگی۔ میں ہینا سے اوطاق کی چھت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن میرا یہ تجسس ایسے ہی باقی رہ گیا تھا۔ میں واپس گھر آ گئی تھی، میرا دل بہت اداس تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر چودھری صاحب نے ہینا کی شادی کروا کر اسے بھی دوسری سہیلیوں کی طرح کہیں دور بھیج دیا تو میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی۔ دن ایسے ہی سوچوں میں گزر رہے تھے، نہ ہی چاچی نے مجھے اس سے ملنے دیا تھا اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت۔ چاچی کہہ رہی تھی کہ یہ تو مہینے 2 مہینے بعد ہی پتہ چلے گا، اگر وہ حاملہ ہو گئی تو یقیناً وہ بد قسمت ہوگی۔ دن پڑ لگا کر اڑ رہے تھے، میں نے گاؤں میں نئی سہیلیاں بنا لی تھیں۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی اور کبھی موقع ملتا تو گاؤں کی اوطاق کے قریب چلی جاتی، لیکن وہاں پر لڑکیوں اور عورتوں کا جانا منع تھا، اسی لیے مجھے زیادہ جانکاری حاصل نہ ہو پائی۔ مہینے بھر بعد پتہ چلا کہ ہینا خوش قسمت ہے کیونکہ وہ حاملہ نہیں ہوئی ہے۔ چودھری صاحب نے ہینا کو اپنی حویلی میں بلا کر اس کا نکاح گاؤں کے ہی ایک آدمی سے کروا دیا اور ہینا شادی ہو کر گاؤں میں ہی رہ گئی۔ سارے گاؤں نے چاچی کو مبارکباد دی تھی کہ ان کی بیٹی گاؤں کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے اور یقیناً آئندہ گاؤں کی فصلیں مزید ہری بھری ہوں گی۔ سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے، بس ایک میں ہی تھی جسے یہ بات نہ پہلے سمجھ آئی تھی اور نہ اب سمجھ آ رہی تھی۔ اتفاق سے میری ایک دوست انہی دنوں جوان ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ آج کی رات اسے اوطاق کی چھت پر جانا ہے۔ میرے دل میں ایک دفعہ پھر سے یہ راز جاننے کی خواہش سر اٹھانے لگی۔ جیسے ہی رات شروع ہوئی میں اپنی اماں سے چھپ کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی۔ ہمارا گھر گاؤں کے بیچوں بیچ تھا اور اوطاق یہاں سے بہت دور گاؤں کے باہر۔ گاؤں میں بجلی نہیں تھی، دور دور چھتوں پر رات کے وقت دیے جلتے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی نہ ہی مجھے اوطاق کی چھت نظر آئی تھی اور نہ ہی میری دوست شمع۔ کافی دیر تک کوشش کے بعد میں ہار کر نیچے اتر آئی تھی۔ نیچے میری شامت کھڑی تھی۔ اماں نے مجھے چھت سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ اماں کا غصے سے برا حال تھا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ رات کی اس پہر میں چھت پر کیوں گئی ہوں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اماں مجھے گالیاں دیتی چپل سے مارنے لگی۔ ابا نے بیچ میں آ کر میری جان بچائی۔ اماں کو اس بات پر غصہ تھا کہ میں اتنی کم عمری میں یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں تو بس ہوا کھانے کے لیے چھت پر گئی تھی، لیکن اماں کو میری بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ ماں جانتی تھی میں بہت ڈرپوک ہوں اور رات کے وقت تو جلد اپنے کمرے سے بھی نہیں نکل سکتی، تو پھر ہوا کھانے کے لیے چھت پر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں نے میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ شام کے وقت جو میں تھوڑا بہت کھیل کود لیا کرتی تھی اب وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے پوری طرح گھرداری میں لگا دیا اور کہنے لگی بس تیرے جوان ہونے کی دیر ہے، میں بھی تیری شادی کر کے تجھ سے جان چھڑوا لوں گی۔ اماں کو بہت غصہ تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایسی کسی بھی بات کا علم چودھری صاحب کو ہو جاتا تو میرے ساتھ ساتھ اماں ابا کو بھی سزا بھگتنی پڑتی۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں بند تھی۔ اماں نے مجھ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ میرے تجسس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں دن رات یہی سوچنے لگی تھی کہ پتہ نہیں اوطاق کی چھت پر کیا ہوتا ہوگا۔ تو کبھی مجھے یہ فکر ستاتی کہ جس رات مجھے وہاں جانا پڑا میں تنہا وہاں کیا کروں گی، اور پھر میری زندگی کا وہ دن چلا آیا جب مجھے اوطاق پر جانا پڑا کیونکہ مجھے جوان ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ ابا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوطاق تک لے گئے۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، گاؤں اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اوطاق کے باہر چودھری صاحب کا ملازم کھڑا تھا۔ میں نے ادب سے ابا کو سلام کیا اور ہم دونوں کو شربت پیش کیا۔ اس نے ابا کو یقین دلایا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گی۔ وہ یہاں پر پہرے داری کر رہا تھا۔ ابا مجھے اس کی حفاظت میں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے اور اس نے مجھے چھت پر بھیج دیا۔ یہاں ایک چارپائی ڈلی ہوئی تھی۔ سارا دن گاؤں میں شدید گرمی ہوتی لیکن شام ہوتے ہی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگتا۔ اس وقت بھی ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی لیکن مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر میں خوش قسمت ہوتی تو شادی کر کے گاؤں میں ہی رہ جاتی، اور اگر میرا نصیب اچھا نہ ہوتا تو مجھے شادی کر کے گاؤں سے دور روانہ کر دیا جاتا تاکہ میرا برا نصیب گاؤں کو برباد نہ کر سکے۔ میں سارا وقت چارپائی پر لیٹ کر اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب نیند لگ گئی۔ فجر کی اذان پر میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔
میرا سارا جسم درد کر رہا تھا، میرے لیے اٹھنا بھی مشکل تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر منو بوجھ ڈال دیا ہو۔ فجر کی نماز کے بعد میرا ابا مجھے لینے کے لیے آیا تو میں ابا کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ سارا راستہ ابا نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ رات کو چھت پر کیا ہوا۔ ابا کے اس رویے پر میں حیران تھی کہ کیا انہیں میری اتنی بھی فکر نہیں تھی کہ وہ مجھ سے یہ پوچھ لیتے کہ میں نے رات تنہا کیسے گزاری ہے۔ اماں نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ قہر ہو رہی تھی اور چکر بھی آ رہے تھے۔ اماں نے گاؤں کی دائی کو بلایا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر میری اماں زاروں کی طرح رونے لگی اور میری حالت تو ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اتنی بدقسمت ہوں گی۔ گاؤں کے چودھری کو میری بدقسمتی کی خبر مل گئی تھی اور ساتھ ہی سارا گاؤں بھی جان گیا تھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ ہر کوئی میرے ماں باپ سے افسوس کا اظہار کر رہا تھا اور میں سر جھکائے اپنی بدقسمتی پر ماتم منا رہی تھی۔ چودھری نے ابا کو حکم بھیجا تھا کہ جلد ہی مجھے حویلی لے کر آیا جائے، کیونکہ اب وہ مزید مجھ جیسی بدقسمت کو گاؤں میں رکھ کر گاؤں کی بربادی نہیں چاہتے۔ چودھری صاحب کا حکم حرف آخر کا درجہ رکھتا تھا۔ اماں ابا اپنی لاکھ محبت کے باوجود بھی ان کے حکم پر مجھے لے کر حویلی کی طرف چل پڑے۔ میں سارا راستہ روتی رہی اور اپنے ماں باپ کی منت کرتی رہی کہ مجھے خود سے جدا نہ کریں۔ گاؤں ہی میرے لیے سب کچھ تھا، میں یہاں سے دور کہاں جاتی۔ اپنے مستقبل کا سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ چودھری صاحب کی حویلی میں نکاح خواں اور ایک مرد موجود تھا۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ آدمی ان کے شہر کا ملازم ہے، وہ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا کر مجھے شہر بھیج رہے ہیں تاکہ میری نخوست سے گاؤں کی فصلیں تباہ نہ ہوں۔ چودھری صاحب نے ایک رقم میرے باپ کے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگے، اپنی بیٹی کی فکر نہ کرنا، یہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ میرا نکاح پڑھوا کر میرے ماں باپ کو واپس بھیج دیا گیا اور مجھے اس آدمی کے ساتھ شہر روانہ کر دیا گیا۔ میں 13 سال کی ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی اور وہ 25 سال کا ایک بھرپور مرد۔ نکاح سے لے کر شہر پہنچنے تک اس آدمی نے مجھ سے ایک لفظ بات تک نہیں کی تھی۔ شہر پہنچنے کے بعد وہ مجھے ایک بڑی سی حویلی میں لایا اور یہاں آ کر میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے آج تک اتنی بڑی حویلی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مجھے ایک عورت کے حوالے کیا جو بہت زیادہ تیار تھی اور کہنے لگا، آج کی رات یہ دلہن بنے گی، اسے اچھی طرح تیار کر دے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو میری شادی شدہ زندگی کی شروعات تو ہو گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے دلہن بنانے کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ وہ عورت مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے آئی، مجھے مہنگے ترین لباس دیا گیا اور خوبصورت دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ جاتے جاتے وہ عورت گھونگھٹ ڈال کر مجھے بستر پر بٹھا گئی اور کہنے لگی کہ اپنے مرد کو بالکل بھی پریشان نہ کرنا، اگر تو نے شور مچایا تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اب تجھے ساری زندگی یہی گزارنی ہے، اس لیے یہاں کے آداب سیکھ لینا۔ شاید وہ عورت میری ساس تھی، مجھے تو یہی لگا تھا، کیونکہ جس طرح وہ مجھے حکم دے رہی تھی ایسا حکم تو میری دادی ہی میری اماں کو دیا کرتی تھی۔ مجھے بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور جو میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ 50-60 سال کا کوئی آدمی تھا جو میرے شوہر کی جگہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس نے فوراً ہی مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا، ڈر کیوں رہی ہو؟ آج کی رات تم میری دلہن ہو۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی رقم دی ہے، ایک اچھی بیوی کا کردار نبھاؤ تاکہ مجھے زیادہ خوشی حاصل ہو سکے۔ میں نے تو روتے ہوئے اسے اپنے شوہر کا پوچھا تو وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہاں ہر رات تیرا شوہر بدلتا رہے گا، تو بھی خوش رہ۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری۔ وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو مجھ پر قیامت کی طرح گزری تھی۔ صبح جب وہ میرے کمرے سے نکل کر گیا تو میرے لیے اس وقت تک سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ کمرے میں آئی تو میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کہاں ہے اور تم نے کس آدمی کو میرے کمرے میں بھیجا ہے؟ میری بات سنتے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، خبردار، جو مجھے اماں کہا، میں خانم ہوں اور تو بھی مجھے خانم ہی کہہ۔ یہ تیرا سسرال نہیں بلکہ میرا کوٹھا ہے، تو یہاں کسی کی بیوی نہیں بلکہ ایک طوائف بن کر آئی ہے۔ تیرے گاؤں کا چودھری ہر جوان ہونے والی لڑکی کو رات چھت پر بلاتا ہے اور جو لڑکی بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے اسے استعمال کرنے کے بعد ہمیں فروخت کر دیتا ہے۔ تو حاملہ نہیں ہے اور نہ ہی گاؤں کی کوئی اور لڑکی کبھی حاملہ ہوئی ہے، بلکہ چودھری کے حکم پر دائی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ چودھری خود ہی اپنی مطلوبہ لڑکی کے گھر کھانے کی کچھ ایسی چیزیں بھجواتا ہے جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور دائی کو مجبوراً جھوٹ بول کر اسے حاملہ بتانا پڑتا ہے۔
चौधरी साहब ने भी तेरे बदले हमसे एक बड़ी रकम हासिल की है। तू चौधरी के हाथों का खिलौना बनने के बाद ही यहाँ पहुँची है, इसलिए अब ज़्यादा अकड़ने की ज़रूरत नहीं। खानिम की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मुझे याद आया था कि मेरे अब्बा ने मुझे जलेबी लाकर दी थी और इसके बाद से ही मेरी हालत ख़राब हुई थी। वो जलेबियाँ चौधरी के आदमियों ने ही अब्बा को दी होंगी। चौधरी का खेल पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गया था, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था, क्योंकि मैं जिस जाल में फंस चुकी थी उससे निकलना मुमकिन नहीं था। 2 साल मैंने कोटे पर ही तड़प तड़प कर गुजार दिए और पूरे 2 साल बाद पुलिस ने रेड मारकर हमें आज़ाद करवा दिया। आज मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर जाने से इनकार कर दिया था। मुझे खौफ था कि अगर मैं वापस गांव जाती तो चौधरी पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करता। आज भी मेरे गांव में शायद ये रस्म जारी हो, जहां जवान होने वाली लड़कियों की किस्मत को जांचने के नाम पर उन्हें बर्बाद किया जाता हो। शायद आपने भी ऐसी बहुत सी रस्मों के बारे में सुन रखा हो जो चौधरियों की वजह से गाँव में राइज हो। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही सच्चे वाक़ियात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।